अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनावला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी महाजराई और आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाले नए मनाजिर पर। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद अचानक सियासी पारा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पहले ही यानी कि कल जुमे के रोज यौम स्याह मनाने का ऐलान कर चुकी है और अब वकला बरादरी के चंद धड़ों ने 27वीं तरमीम के खिलाफ लॉन्ग मार्च के इम्कान का इशारा भी दे दिया है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने के हवाले से PTI समेत मुख्तलिफ जमातों के दरमियान मुशावरत भी इस वक्त जारी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था, लेकिन 7वीं मरतबा, जी हाँ 7वीं मरतबा सुहेल आफरीदी अदालती अहकामात लेकर भी इमरान खान से मुलाकात न कर सके। सुहेल आफरीदी जहां हुकूमत के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को मुबैना धमकियों के मामले पर सेक्रेटरी दिफा और दाखिला से नोटिस लेने की दरखास्त भी की गई है। उधर MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि शहर कायद के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की तैयारी हो रही है और उनका कहना है कि अगर असम्बलियों और अदालतों से इंसाफ ना मिला तो आवाम सड़कों पर आएंगे और कराची में 17 साल जाली हुकूमत का खात्मा जरूरी है। पीपल्स पार्टी इन इल्जामात को कैसे देख रही है? क्या पीपल्स पार्टी MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए? ये सब आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे, जिसके लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर लिया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शायरा रजा साहिबा। अब तो सेनेटर साहब आपसे हम आगाज करते हैं। सर, बहुत हो गया, 7वीं मरतबा वो मुलाकात के लिए गए हैं वज़ीर आला KP, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल भी मुलाकात का दिन था, कल भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और आज भी हम देख रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो पा रही। तो आखिर वजह क्या है? आप क्यों नहीं कर पा रहे मुलाकात? अब तो अदालती अहकामात साथ लेके जाते हैं, साथ रहनुमा भी होते हैं, बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जब आपके दिल में खौफ हो किसी का तो फिर अल्लाह ताला आपको इसी तरह बेइज्जत करता रहता है। क्यों? इन लोगों ने हमेशा कहते हैं, हर फोरम पे कहते हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाओ ना, अदालत से वो करो। और यही सारे थे, ये मिनिस्टर थे, यही सारे झूठे मिनिस्टर्स थे कि जो कहते थे कि आज तक ये लोग अदालत से कोई ऐसा लेकर नहीं आए कि कोई ऑर्डर लेकर आए हो कि हमें मिले। अब जब ऑर्डर ले आए तो क्यों नहीं मिलने दे रहे? उसकी वजह ये, इनको खौफ है, इनको डर है, इनको इमरान खान से एक इस किस्म का खौफ है कि ये समझते हैं कि उससे अगर बात हो गई तो वो इन लोगों, और उसने कर भी देना है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग अपनी मौत, जो पॉलिटिकल मौत है, खुद ही मरेंगे। और उसकी वजह यह कि ये सारे काम गलत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे हम इस्तिस्ना दे रहे हैं, इसको हम पास करा रहे हैं, और वो भी उस पार्लियामेंट से कि जिसके अंदर हमने पहले देखा एक वोट दिया गया, जब एक वोट पार्टी के खिलाफ दे दिया गया और उसने अपने आप को कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूं, तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द सेनेट अपने मनसब से बैठ के कहता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कहता है हम आपको दोबारा ले आएंगे। मेरा तो सवाल उठता है कि दूसरी दफा उन्होंने जो वोट दिया वो कैसे दे दिया वोट? दूसरी दफा तो उनका वोट बनता ही नहीं था। वो ऑलरेडी आर्टिकल 63A के तहत वो खत्म हो जाते हैं, तो दूसरी दफा तो वोट बनता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आईनी क्वेश्चन होगा जो पूछा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे हो गए। तो देखिए ना, असल में ग्राउंड रियलिटीज तो यही है ना। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम की दफा भी आप लोगों ने कहा कि जी हम इसे पास नहीं होने देंगे, वो भी हो गई। 27वीं आईनी तरमीम की दफा भी आप लोगों ने कहा कि जी हम इसका बायकॉट करते हैं, वो भी बड़ी आसानी से हो गई। अब तो 28वीं की भी अनाउंसमेंट हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में कहा जा रहा है वो बातों के सिवा जो है वो कुछ नहीं कर रही। आप बताएं ना कि आपने किया क्या? आपने क्या हाउस चलने दिया? आपने कहा था हाउस नहीं चलने देंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। बाज़ दफा इंसान ताकत के नशे में ना बहुत कुछ ऐसे काम कर जाता है जो उसका स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल हो जाता है। मैं मिसाल दे देता हूँ। हम लोगों ने फिरौन का सुना है कि फिरौन को कहा गया था कि एक बच्चा जो होगा वो तुम्हारी जिंदगी वो खत्म करेगा, सल्तनत खत्म करेगा। उसने पूरे वो जो इजिप्ट के सारे बच्चों को मार दिया था, उसी के घर में वो बच्चा वो आके पल पड़ रहा था, और ये सारी चीजें इसी तरीके से हुई थी। तो अभी ये जो मेरी नजर में ये जो 27वीं तरामीम लेकर आए और इसके अंदर जो बाज शिक्के डाल दिए हैं,
یہ شک ان کو لے ڈوبیں گی. میرے خیال میں دس از دا اسٹارٹ آف دی اینڈ. لیکن یہ ہمایوں جو صاحب دیکھیں نا، کاشس اگر یہی شکین کو لے ڈوبیں گی نہیں ڈوبیں گی یہ تو بعد میں پتا چلے گا. آپ تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں، آپ کا تو بہت بڑا بڑا دعویٰ تھا جی ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ آپ کو ابھی بھی ووٹ کریں گے اگر الیکشن ہو جائیں. تو آپ تو یہ کہتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ سب سے بڑے مقبول لیڈر ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک ترمیم ہو رہی، حکومت جو چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے جب چاہتی ہے کر لیتی ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ جب انفارچونیٹلی جب لوگوں کے پاس طاقت ہو اور اس کا اس طریقے کا استعمال کریں جو پوری دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیا، کہ اب چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے وہ یہ 26 نومبر ہو، یا ابھی جو تحریک لبیک پاکستان کی اس کے اوپر تھا، یہ ساری چیزیں جو بتاتی ہے نا، یہ بتاتی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آئی ایم شور گھبرائے بھی ہوں گے، ڈرے بھی ہوئے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے حالات انفارچونیٹلی ان لوگوں کی وجہ سے بہت خراب ہے. یہ 4 سال پاکستان کی زندگی کے بدترین سال ہیں، بدترین سال ہے. کیوں؟ دو بدترین حکومتیں اکٹھی مل کے چلا رہی ہیں پاکستان کو. ان دونوں حکومتوں نے، دونوں پارٹیوں نے مل کے پاکستان کو پچھلے 40-45 سال میں تباہ کر کے رکھ دیا. تو جب وہ مل کر آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا. یہ لوگ اپنے مکا کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاورٹی ہائیسٹ 50% پہ ہیں. 18% تھی ہمارے ٹائم پہ، 21 یا 22% سے 18% آ گئی تھی. آج وہ 18% سے 50% ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر ہی 900 بزنس میں سے، 900 فیکٹریز میں سے 400 بند ہو گئی ہے. پاکستان کی 10,000 بزنسز بند ہو گئے. پاکستان سے 5 سے 10,000 بزنسز دبئی ٹرانسفر ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت ہائیسٹ جاب لیسنس ہے، تقریباً 22% پہ پہنچا ہوا ہے. پاکستان کے اندر لارج اسکیل انڈسٹری مائنس میں، جو ہمارے ٹائم پہ 11.4% سے گروتھ کر رہی تھی. اس وقت پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے کر کے دیکھ لیں، انفارچونیٹلی پاکستان از ناٹ ڈوئنگ ویل، بیکاز یہ لوگ ملک چلا نہیں پا رہے. ان سے چلے گا نہیں، کیونکہ جب آپ میرٹ پہ نہ ہو، آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، تو یہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے ہوتے ہوئے، اور میں سچ بات بتاؤں میرے جیسے لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے 27ویں ترامیم کے اوپر کہ یار اگر اسی قسم کی ترامیم ہم نے پاس کرنی ہے، اسی قسم کے کرنی ہے، تو پھر اس ملک سے انشاء جی اٹھو، اب کوچ کرو. کیونکہ اس جگہ پہ جہاں ظلم شروع ہو جائے وہاں سے ہجرت بھی فرض ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا، مکہ بہت پسند تھا. ہمایوں صاحب آپ نے بڑے قانون اور آئین کی بھی پہلے باتیں کی ہیں، تو الزام تو آپ کی جماعت پہ بھی لگ رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں انہوں نے ایک ضمنی انتخاب میں جا کے وہاں پر اس کی تقریر بھی کی، اور آپ کو پتا ہے کہ سنا بڑی دھمکیاں شمکیں جی انہوں نے دی ہیں سرکاری افسران کو. تو قانون اور آئین اس چیز کی کہاں پر اجازت دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی کیا ہے. اور یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن میں وہ پیش ہوں گے، اور ان کا جانا ضمنی انتخاب کی گہما گہمی میں وہاں پر جانا، کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے انہیں؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بائسڈ ہے، جب آپ کا الیکشن کمیشن ایسے ہے، وہ کس آئین کی بات کرتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کس منہ سے اس آئین کی بات کرتا ہے کہ جس میں ایون چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں اس نے پورا کردار ادا کیا ہے، اس نے جب ہم سے ہمارا الیکشن سمبل چھینا ہے تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے مائنس کیسے کر دیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. وہ یہ کر نہیں سکتی تھی. یہی تو وہ وجہ ہوئی تھی جو 2023 میں ایک بینچ نے پورا کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو الیکشن کمیشن نے آؤٹ کر دیا تھا انکانسٹیٹیوشنلی. تو الیکشن کمیشن کی آپ بات کریں کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کی اور لا کی بات کرے گا؟ نہیں تو آپ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے؟ دیکھیں، میں الیکشن کمیشن کو ماننا ایک بات ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے جس طریقے سے غیر آئینی، غیر قانونی تھے، میں ان کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں جتنا ظلم اس الیکشن کمشنر نے کیا ہوا ہے
مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اس کے گھر والے اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کے محلے والے اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو کوئی جان پہچان والے لوگ اس کو کوئی اپنے کوئی وہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں اور میں اپنے ادھر کے زمینی اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے سارے جھوٹ کام کر رہا ہوں. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طریقے سے، اور یہ کوئی بہت چھوٹی عمر کا نہیں ہے، اس کو بالکل خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. ہاں باقی لوگوں کا خوف ضرور ہے، جس سے یہ ڈرتا ہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. ایک سجدے سے ایک سجدہ کر لو گے تو باقی سجدے نہیں کرنے پڑیں گے. یہ 1000 سجدے کر رہے ہیں، آپ نے بہت سی چیزیں گنوا دی ہیں، کچھ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ آپ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے نا کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے دھمکیاں کیوں دی، اور وہ جا کے ضمنی انتخاب جب ہو رہا ہے وہاں پر تو ان کا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا. دیکھیں مجھے ان دھمکیوں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کون سی دھمکی تھی. اگر انہوں نے کوئی غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا آپ اس کو دھمکی سمجھ سکتے ہیں. آج کل تو یہ الیکشن کمیشن اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے نا. الیکشن کمیشن جو انٹرپریٹیشن کرے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو ہیلڈ کرے گا. الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کے سارے لوگ آزاد ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے وہی کر کے دکھا دیا. ان کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ان کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کو اپ ہیلڈ کر دیا. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ میں آپ کی ان باتوں کو دھمکی سمجھ لوں؟ اب آپ مجھے بات بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کورٹ جاؤ گے، کورٹ آپ کی اسی بات کو کہے گا کہ نہیں تم نے یہ دھمکی دی ہے، تم نے ڈاکٹر معین سے یہ سوال کیوں پوچھا ہے؟ آپ کیا کس دنیا میں رہ رہے ہو آپ لوگ؟ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، اور نہ کوئی دستور ہے. تو اس ظلم کے دستور کو، اس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. لیکن ہمایوں صاحب کریں گے کیا آپ لوگ؟ دیکھیں فائنل کال کی تو باتیں آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی آپ نے فائنل کال دی تھی، اس سے پہلے بھی سیمی فائنل کال، کوارٹر فائنل کالز تو آپ لوگ بہت دیتے ہیں، لیکن اس پہ کر نہیں پاتے. آپ یہ بتائیں نا کہ اس ترمیم کے خلاف پنجاب میں کتنے لوگ آپ کے نکلے ہیں، کے پی میں کتنے لوگ آپ کے نکلے ہیں، اسمبلی میں آپ نے کیا اس ترمیم کے خلاف ایک ووٹ بھی کاسٹ کیا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ لوگ آپ پہ اٹھا رہے ہیں اس وقت. دیکھیں اس طرح ہے، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جو سیٹیں ہیں وہ چوری کر کے ریزرو سیٹ ساری لے گئی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے نمبر کم تھے تو آپ لوگوں نے لوگوں کو تھرو کیا کہتے ہیں یہ کورٹس آپ نے ڈسکوالیفائی کر کے ان کی وہ سیٹیں بھی واپس لے لی، اپنے پاس کر دی. پھر آپ نے تب بھی نہیں کر سکے تو آپ نے 2 سینیٹرز کو خرید لیا، چاہے دھمکایا یا خریدا، واٹ ایور اٹ از وچ واز انکانسٹیٹیوشنل. اور اس لحاظ سے آپ کانسٹیٹیوشنل دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. سینیٹر جو سیف اللہ آبڑو ہے انہوں نے سینٹ میں تقریر کی تھی، ان کے میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں ترامیم میں میرے فیملی کے 10 لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انڈیو پریشر ڈالا گیا تھا. اگر ہم اس طریقے سے ترامیم پاس کریں گے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. مجھے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا نا ہمایوں صاحب، انہوں نے ساتھ میں پوری بات کر لیتے ہیں نا، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میری فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، لیکن پارٹی نے میرا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے یہ بات کی تھی پوری. میں اسی طرف آ رہا تھا، اگر آپ بیچ میں نہ انٹرپٹ کرتے، کہ انہوں نے گلہ ہم سے کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. وہ مانتا ہوں اپنی جگہ پہ، لیکن جو بات بتانی چاہیے تو وہ تو بات انہوں نے بتا دی، انہوں نے بات ہمیں بتا دی کہ یہ اس طریقے سے. تو خیر اینی وے بسائڈ دا پوائنٹ. اب مجھے یہ بات بتائیں، میں اگر دیکھوں ایک جگہ پہ بہت زیادہ گند ہے، ایک جگہ پہ بہت زیادہ گندگی ہے، میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا. اچھا میرا ووٹ اگر میں ڈال بھی لوں تو میرے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ ان کے پاس 64 ووٹس پورے ہوتے نہیں ہوتے، وہ نہیں تھے، وہ لوگوں نے بےایمانی سے پورے کیے ہیں. تو آپ کس بات کی بات کر رہے ہو؟ ڈو یو تھنک جہاں پہ بےایمانی ہو رہی ہے، جہاں پہ چوری ہو رہی ہے، وہاں پہ مجھے جانا چاہیے؟ میں تو اس سے قریب بھی نہ گزروں، میں تو قریب بھی نہ گزروں. اور ہمارے ووٹ ڈالنے میری بات سنیں سر، بات یہ ہے کہ آپ سینیٹر ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو آپ کی پارٹی نے سینیٹر بنایا، آپ کا کام ہے کہ آپ لیجسلیشن میں اپنا رول پلے کریں. اب آپ وہ رول پلے نہیں کر رہے، آپ کو یہ آپشن ہے کہ آپ اس کے یا تو حق میں ووٹ کریں یا اس کے خلاف ووٹ کریں. اور آپ سیلریز بھی لے رہے ہیں،
آپ پرس بھی لے رہے ہیں، یا تو آپ یہ سب چیزیں نہ لینا، آپ پورے سسٹم کو آپ کویشچن مارک آپ نے لگا دیا ہے، لیکن سب چیزیں تو موجود ہیں آپ کے ساتھ. یہ اعتراض آتا ہے آپ کے اس طرح ہے. اب میں بتا دیتا ہوں، میں ایز اے سینیٹر جب کوئی دیکھیں دو قسم کے بل آتے ہیں. ایک آتا ہے جو سمپل میجورٹی ہوتی ہے، اس میں اگر میں ووٹ نہیں کرتا ہوں تو سمپل میجورٹی میں وہ لوگ جیت جاتے ہیں. لیٹس سے 50 بندہ بیٹھا ہے اور ہم 60 بندہ ایبسٹین کر جاتے تو وہ 50 بندہ کر لے گا. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے اس میں آپ کو 2/3 آف دی ایکچوئل نمبرز سب کو ووٹ دینا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میجورٹی جو ہاؤس میں پریزنٹ ہے وہ اس میں ہوتے ہیں. اب اس میں جب انہوں نے اپنے نمبر غلط طریقے سے پورے کر دیے تو میرا ووٹ اممیٹیریل ہو جاتا ہے. اچھا، اب دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس 3 چوائسز ہے. چوائس نمبر 1 کہ میں اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ ووٹ کروں. چوائس نمبر 2 میں اس کے خلاف ووٹ کروں. چوائس نمبر 3 میں ایبسٹین کروں. میری پارٹی نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اس کے خلاف ووٹ کریں گے. پھر ہمارے دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی سینٹ، دونوں نے ہمارے اوپر یہ لازم قرار دے دیا تھا کہ ہم لوگ ایبسٹین کریں گے فرام دا ووٹنگ. اچھا، پہلے دن یہ چیزیں میں جے یو آئی بھی وہ آپ کی شامل سیاسی تھی. پالیسی جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس کے خلاف پی ٹی آئی نے جی ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا، اور اگر وہ اس کے مخالف ہوتے تو اس کے مخالف ووٹ بھی کرتے. بہرحال سر، ایک جاتے جاتے آپ سے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپوزیشن اتحاد کا سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو بنانے کے لیے جو ہے مشاورت کی جا رہی ہے. کیا کوئی ایسی تجویز ٹیبل پر موجود ہے، اور اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا آپ ساتھ دیں گے مولانا کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کمنٹ کر دوں کہ اس حکومت کی جو باتیں ہیں نا، پلیز اس پہ مت فوکس کیا کریں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، سریعام جھوٹ بولتے ہیں. ان لوگوں نے جب یہ سہیل افریدی بن رہا تھا چیف منسٹر، اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کہا تو اس کو چھوڑ دیا. اب آ جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لیں اور ان کو یہ جو اپوزیشن کا جو بھی وہ کرائے، اگر یہ سجیشن ہے میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے، یہ ایک اچھا موو ہے، اچھا موو ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے دوسرا یہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ بھی کہا ہوا ہے 27ویں ترامیم میں اس نے بہت اسٹرانگلی کو کیا ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم 26ویں ترامیم کی چونکہ شکل بدل گئی ہے ہم اس سے بھی وڈرا کر رہے ہیں سپورٹ سے. تو اگر اس بیسس پہ اگر ایک موومنٹ بن سکتی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان، جے یو آئی، پاکستان تحریک انصاف اور باقی جو چند ایک جماعتیں وہ مل کے اگر ایک مومنٹم، اور جس میں اگر لائرز آ جاتے ہیں، یہ مومنٹم بن جائے تو اسٹریٹ پاور کا 95% تو یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز آج کل ہیں. ٹھیک ہے، باقیوں کے پاس تو اسٹریٹ پاور ہے ہی نہیں، تو وہ تو یعنی کہ آپ کے کہنے 5% کا تو مطلب پھنسے یہ ہے ہوئے کہ ہیں. مولانا کی سربراہی کے حوالے سے کوئی تجویز ایسی سامنے آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ میں. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شعلہ رضا صاحبہ نے. شعلہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شعلہ صاحبہ، ایم کیو ایم نے نئے صوبے کے مطالبے کے لیے عوامی رابطہ مہم جو ہے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بڑا ان کا پرانا مطالبہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے ہم عدالت بھی جائیں گے اور عوام کو بھی موبلائز کریں گے. تو آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور خاص طور پر جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، نئے صوبے جو بھی ہیں ان کے جس صوبے میں جہاں عوام رہتے ہیں، عوام مالک ہوتے ہیں، تو وہ ان کی جانے. لیکن سندھ میں ایسی کوئی آواز نہیں ہے، اور صوبوں کا بنانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو اسمبلی ہے اس میں 2/3 میجورٹی سے یہ ریزولوشن پیش ہو جائے. اب جہاں تک بات ہے سندھ اسمبلی کی، میں 15 سال سندھ اسمبلی میں رہنے کے بعد اب نیشنل اسمبلی میں آئی ہوں. ایک آدھ دفعہ شوشہ ٹوٹا تھا تو وہ سید سردار علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ جی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اور کوئی ایسی قرارداد نہیں آئی تھی. تو یہ وہ شوشہ ہے جو اسمبلی کے باہر ہی ٹوٹتا ہے پٹاخے کی طرح، اور تھوڑے دن میں صحیح ہو جاتا ہے. چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، لیکن پارٹی اس موضوع پہ کبھی چارج نہیں ہو سکے گی، بلکہ کسی بھی موضوع پہ نہیں ہو سکے گی.
یہ جو چارجر لیکن ہے شیلا صاحبہ یہ بڑے جتنا بھی سخت نیا الفاظ لے جو ہیں لیں، وہ آپ کی چارجر حکومت کے جتنا بارے بھی میں نیا لے انہوں نے لیں دیے ہیں. بیٹری ختم ہو چکی ہے. اچھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے 17 سالہ جعلی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ کی حکومت کو وہ جعلی کہہ رہے ہیں، اب جیسے کہ وہ پی میں ٹی نے آئی کہا وہ بھی کچھ اس بھی حکومت کو جعلی کہیں، کہہ رہی ہے اور وہ آپ کی حکومت کو کہہ رہے ہیں. وہ کچھ بھی کہیں، جن جن حلقوں سے وہ لڑے ہیں وہاں کے عوام سمجھتے ہیں کہ کیا ان جادو ہے. تو لیکن شیلا صاحبہ وہ تو اور بھی الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن پلان میں بدلنے کی تیاری ہو رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ بیچارے کیوں چیخ رہے ہیں جب اس صوبے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے جو کسی اور صوبے میں نہیں ہوئے. جب اس الیکشن میں وہ عدالت گئے اس نظام کے خلاف تو بہت ساری تجاویز لے کے جا سکتے تھے. اور اب جبکہ ایک صاف بات ہوئی ہے 27ویں ترمیم کے وقت کے جو وہ چاہ رہے ہیں پنجاب جیسا دل، تو پنجاب میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی لوگ اس میں پیش تھے. تو ان سے یہی کہا گیا ہے کہ اس سے بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور بہتر کر لیں گے. تو اب خامخواہ تو اس کو خامخواہ ہی کہا تو جا ان کے سکتا ہے، اس کا مطالبات تو بڑے سیریس تو ہم لوگ نے. جائز قسم کے ہیں جی. مطلب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مقامی حکومتوں کے نظام کو آئینی تحفظ دیا جائے. آپ تو خود آئین بنانے والوں میں ہیں، مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ نہیں مل سکا، اختیارات دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا شاید وہ انہیں معلوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. میں نے کہا کہ صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں بلدیاتی حکومتوں نے اپنی مدتیں بھی پوری کی ہیں، نیا قانون بھی بنا، الیکشن بھی ہوئے. اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بھی جیت سکتی ہے کراچی میں تو حصہ لے لیتے. اب اس وقت 2023 میں یہ اس لحاظ سے بھی واحد صوبہ ہے جہاں پروونشل فائنینس ایوارڈ کیا گیا اور اس کے بعد ٹاؤنز کو اور سب کو بہت زیادہ جو ہے اختیارات ملے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا جب پنجاب سے خواہ ایک مقابلے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو 27 بلین کی انوائسز جو دیے گئے وہ شو کی گئی. اور اس وقت ٹاؤن اپنا ٹیکس بھی خود کلیکٹ کر رہے ہیں. گیس لائن جو کٹی تھی، گیس لائن ڈلنے کی وجہ سے جو کنسٹرکشن وغیرہ کے مسائل ہوئے ان کو جو پیسے ملے وہ تک سڑک وغیرہ کے وہ ان کو دیے گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان میں بہت اچھا نظام ہے، گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ آخری دن بھی 27ویں ترمیم میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی تھیں جس کو بعد میں پھر دوبارہ کیبنٹ میں لے جایا گیا اور دین سینٹ میں. تو یہ ٹائم نہیں تھا کہ اس پہ زیادہ بات ہوتی، لیکن پنجاب کی جس میں کی وہ حمایت کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کنسنسس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جو صوبے کی تقسیم ہے میں سمجھتی ہوں اپنی تقسیم کی طرف توجہ دیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے، 4 بندے بھی ایک ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں. صوبے کی تقسیم چھوڑ دیں، وہ ان کے بس کی بات ہے. تو کسی اگر کے یہ ہو لیے جائے کہ بلدیاتی حکومتوں کو آئینی ادارے کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا آپ اس کو سپورٹ کرے گی؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اختیارات کے ساتھ ہم ہیں اور ہم آئین ہی کی روشنی میں مزید اس کو اسٹرانگ. اچھا یہ بھی بتائیے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور پہلے 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو تھا وہ پرچہ آؤٹ کر دیا تھا ٹویٹ کر کے. تو 28ویں کی بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو معاملات رہ گئے تھے 27ویں میں اب وہ 28ویں میں طے ہوں گے. تو 28ویں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی کے معاملے پر جو کہ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے اس پر بات نہیں ہو سکتی، 28ویں میں یہ معاملہ طے ہوگا اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی معاملہ طے ہوگا. تو ایسی کوئی اپڈیٹ ہے؟ چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس پہلے خبر آ جاتی ہے کون سی ترمیم آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی. اچھا ایک تو یہ کہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوں گے تو ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کی بنا پہ ہم نے کالا باغ ڈیم کو جو ہے نہیں بنا. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہم قربان کر سکتے ہیں. تو بلدیاتی تو وہ بل مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا اور میں نے کہا کہ آخری دن بھی کچھ مسائل آ گئے تھے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تو وہ ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جس پہ
लार्जर स्केल पे कंसेंसस ना हो। और आज मैं एक प्रोग्राम कर रही थी फिलदास साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो भी कैबिनेट का पार्ट है और कोई ऐसी चीज नून लीग में डिस्कशन में नहीं है, और कोई ऐसी चीज हो भी नहीं सकती जिसको समझती हूँ कि हम ये समझते हैं कि वो आइन के खिलाफ। अच्छा शैला साहिबा, ये भी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान को ओहदे से हटाए जाने की खबरें भी जो है वो सामने आ रही हैं, और ये भी बात उसकी भी सामने आई है अच्छी कि जी तरदीद आ ढाई चुकी साल है। का आपका कोई फार्मूला जो है वो तय हुआ था। क्या ऐसी ऐसा कोई कोई बात नहीं है, फार्मूला और एग्जिस्ट कल करता है? उसकी नहीं, उसकी कल तरदीद आ गई है, ऐसी कोई बात तो वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने ओहदे पर रहेंगे और 5 साल जी। कल रहेंगे? तक की जो कल मैंने देखी उसके हिसाब से यही है, और मेरे कान में कभी इससे पहले ये बात नहीं आई कि 2.5 साल, तो इसलिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर कह रही है कि जी हम दोबारा से जो है ना एक फाइनल कॉल देने जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि कुछ जजेस भी जो हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफे दिए हैं वो उनकी तहरीक में शामिल हो सकते हैं। ये भी इतलात सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन की जो इत्तेहाद है उसके सरबराह बन जाएं। तो आपको लगता है ये सब चीजें हो सकेंगी और हुकूमत पे कोई प्रेशर जो है वो बन सकता है? अच्छा देखिए, ऑपोजिशन हो या कोई भी पार्टी हो, एहतजाज करना, आइन के दायरे में रह के कोई भी कॉल देना सबका बुनियादी हक है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, 26वीं आईनी तरमीम के बाद से मौलाना के मिजाज को समझते हुए मैं नहीं समझती कि वो पीटीआई के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे खड़े होंगे। दूसरे ये कि अगर वो कोई तहरीक चलाएंगे तो फिर अपनी तहरीक चलाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। जहां तक जजेस की बात है तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि जजेस परवेज मुशर्रफ के साथ न सिर्फ काबीना में थे, उनके बाद बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को जो है 3 साल के लिए पूरी गारंटी थी जब तक कि उन्होंने कुछ चला ही नहीं। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी खासा उन्होंने अच्छा खासा कुछ एंजॉय कर लिया जो हासिल करना था। और 27वीं तरमीम के बाद अगर वो कोई तहरीक चलाते हैं या कुछ करते हैं तो बेहतर ये नहीं था कि जो उनके ख्यालात से मुत्तफिक लोग थे उनको वो कमेटी में अपनी सिफारिशात के साथ भेजते, और वो जो सिर्फ 4 मुखालफत में वोट पड़े हैं वो ये वोट बहुत सारे वहां जी पे पढ़ते और वो ये कहते कि हमने जी इतनी सारी सजेशंस दी थी, हमारे डिसाइडिंग नोट वहां पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बड़े अफसोस की बात होगी ये, और है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैला रज़ा साहिबा। आपने में वक्त नाजरीन प्रोग्राम में फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। सलामती कौंसिल कमेटी की सरबराह ने कहा है कि तालिबान की सरबरस्ती में टीटीपी खित्ते के लिए संगीन खतरा बन गई। उन्होंने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के 6000 जंगजू पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है और तालिबान हुकूमत उनकी पुष्टपनाही कर रही है। पाकिस्तान पर होने वाले हमले, जानी नुकसानात और सरहद पार दहशतगर्दी ने इस मसले की संगीनी को अब कई गुना बढ़ा दिया है। इसी दौरान अफगानिस्तान की पॉलिसियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों ने तालिबान हुकूमत को मुकम्मल आलमी तन्हाई की तरफ धकेल दिया है और यहां तक कि एससीओ के सरबराही इजलास में भी उन्हें दावत नहीं मिली। उधर अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट ने भारत के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करके मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम किया, जिस पर भारतीय मीडिया शदीद बौखलाहट का शिकार है। इन तमाम मामलात पर जी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है माहिर अमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, अब तो पूरी दुनिया से ये जो है आवाज़ें आ रही हैं। अभी सलामती कौंसिल कमेटी की सरबराह ने कह दिया है कि तालिबान की सरपरस्ती में टीटीपी खित्ते के लिए जो है वो संगीन खतरा है। ये वही तमाम बातें हैं जो कि पाकिस्तान जो है वो चीख चीख के आलमी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। आपके ख्याल में इसके बाद अब दुनिया को क्या इदराक है कि इस पूरे खित्ते का अमन जो है इस वक्त स्टेक पर है और आलमी दुनिया जो है इस सिलसिले में पाकिस्तान की क्या मदद कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी एमिनेट कर रही है वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, वो चाइना के लिए भी खतरा है। चाइना इसको एक्नॉलेज भी कर चुका है। वो ईरान के लिए भी खतरा है, ईरान भी इसको एक्नॉलेज कर चुका है। वो तुर्कमानिस्तान के लिए भी खतरा है, वो ताजिकिस्तान के लिए भी खतरा है। वो जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं उन सबके लिए खतरा है।
اور یہ 2001 2002 اور اس کے بعد اس دہائی کے اندر جو دہشت گردی پہ پوری دنیا نے کنسنسس ریچ کیا تھا، دہشت گردی کو ڈیفائن کیا تھا، دہشت گرد آرگنائزیشنز کے نام باقاعدہ طور پہ سامنے آئے تھے، پوری دنیا میں میسو کیمپین اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز نے لانچ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کا یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے اور پوری دنیا اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرے. تو وہ جو سارا نیریٹو تھا وہ ابھی واپس آ کے ادھر افغانستان تک محدود ہو چکا ہے، ان اے سینس کہ وہ تمام نیریٹو پوری دنیا میں بھی دہشت گردی موجود ہے، لیکن افغانستان کے اندر تو اس کے افغانستان کے اوپر تو دوحہ اگریمنٹ میں افغان طالبان نے اگری کیا تھا کہ ہم اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور پوری دنیا کے خلاف میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ تھی، اس میں پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی. اور پھر اب پاکستان کو یہ جو افغانستان کے تھرو دہشت گردی فیس کرنا پڑ رہی ہے، اب بھی پوری دنیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک کنسنسس کو اچیو کریں اور افغانستان کے اندر سے آنے والی دہشت گردی پاکستان میں جو آ رہی ہے اس کا مقابلہ پوری دنیا بات آپ کی احمد صاحب کہ پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس میں 90,000 شہداء کی قربانی ہے اس میں. اگر معاشی طور پر دیکھا جائے تو تقریباً 150 ارب ڈالر کا جو ہے ہمیں دہشت گردی سے جو معاشی نقصان ہے وہ بھی پہنچا ہے. اب ہم پاکستان بار بار یہی کہہ رہا ہے، ثالث ممالک بھی آپ کو پتا ہے کہ ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ سیٹل ہو، لیکن ہو نہیں پا رہا. ادھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سابق افغان صدر اشرف غنی جو ہے نا، ان کا بڑا لمبا چوڑا بیان بھی سامنے آیا ہے، کچھ الزامات انہوں نے پاکستان پر بھی لگائے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ افغانستان اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کر دیا کہ جناب اگر میرے لائق کوئی حکم ہو، کوئی رول ایسا مجھے اگر دیا جائے تو میں اس رول کو ادا کر سکتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا کوئی رول افغانستان میں ہو سکتا ہے؟ باتیں بہت سارے ایلیمنٹس، بہت سارے پرانے لوگ ایسے ہیں جو افغانستان میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رول لینا چاہ رہے ہیں، لیکن افغانستان کی جو اس وقت پالیٹکس ہے اور اس کا اسپیشلی جو پاکستان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ اس وقت انٹینس ہو چکا ہے اور یہ ہارڈ پاور کی گیم بن چکی ہے. سو افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے اور جو بات انہوں نے کی کہ افغانستان جو ہے پوری دنیا کے اندر آئسولیٹ ہو چکا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. افغانستان کیوں آئسولیٹ ہو چکا ہے پوری دنیا سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو حکومت ہے، جو افغان طالبان کی حکومت ہے، اس کو بھی اگر آپ تھوڑا اور اسپیسیفک کر لیں تو وہ 20 سے 25 لوگ جو اس وقت کابل کو رول کر رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نام لگتا ہے انٹرم افغان گورنمنٹ کا. یہ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ کیونکہ دیر از پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے افغانستان کے اندر، ہمیں ایک انٹرم افغان گورنمنٹ بنائیں گے، اس کے بعد ہم پیس لے کے آئیں گے اور پولیٹیکل سسٹم ایک ایوالو ہوگا افغانستان کے اندر جو افغانستان کے لوگوں کی نمائندگی کرے گا. ابھی کیونکہ یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ نمائندگی نہیں کرتی افغانستان کے لوگوں کی، اس وجہ سے یہ حکومت اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیموں کا سہارا لے رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا ان کو اکنالج، کیونکہ یہ ایک تو انٹرم گورنمنٹ ہے، ایک ان کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، پوری دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کرتی. تو سولوشن اس کا اس امر میں ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی بھی آ رہی ہے یا باقی بھی جو ان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ایک افغان سینٹرک یعنی افغانستان کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والی لیجٹمیٹ حکومت افغانستان کے اندر ہے. سو پوری دنیا کے اندر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ لے کے آئی جائے. تو یہ جو اشرف غنی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا بھی اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ یا تو مجھے پاکستان افغانستان میڈیشن کے اندر کوئی حصہ دے دیا جائے، یا افغانستان کے اندر اگر ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو، کیونکہ جب یہ افغان طالبان 2021 میں اقتدار میں آ رہے تھے تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں اشرف غنی کو کوئی عہدہ دیا جائے گا. تو آئی تھنک یہ اسی وہ بیک ٹو 2021 اس کی طرف یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور 2021 میں جب یہ آ رہے تھے طالبان، اس وقت اس سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اشرف غنی ہے نا وہ یو اے چلے گئے تھے، اب وہیں پر وہ مقیم ہے، وہیں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا اپنا بیان بھی جاری کرتے ہیں. لیکن احمد صاحب اگر ہم دوسرے ہمسائے کی بات کر لیں، بھارت، اب وہاں سے بڑی دھمکیاں، اب پتہ نہیں ان کو ہوش آیا کیا ہوا ہے کہ دھمکیاں اب دینا انہوں نے شروع کر دی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ اب ٹھنڈ بھی آ رہی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب جو ایسے کچھ زخم ہوتے ہیں وہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس میں درد اٹھتا ہے.
تو اب درد ان کو وہاں پر اٹھ رہا ہے اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ وہ جنگ ہوئی تھی، اور اب تو کانگریس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس سامنے آ چکی ہے ریٹن فارم میں کہ حقیقت کے طور پر سامنے آئی کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی، لیکن بھارتی آرمی چیف جو ہے وہ باز نہیں آ رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 88 گھنٹوں کی جو جنگ تھی نا وہ تو بڑی چھوٹی سی جنگ تھی، اب ہم پاکستان پر بڑا حملہ کریں گے. اب اس میں آپ کو کتنی سنجیدگی نظر آتی ہے، اور کیا بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں اب بھی خطرہ موجود ہے؟ جی دیکھیں، بھارت سے تو ہمیں خطرہ موجود رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک جنگوازم یا وار ریٹرک کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو دو چیزوں کو کولیبوریٹ کرنا پڑتا ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو پالیٹیشنز دیتے رہتے ہیں، لیکن آئی تھنک بھارتی آرمی از دا اونلی آرمی ان دا ورلڈ پر ہیپس جو اس طرح کی بیان بازیاں اور اس طرح کے ریٹرک جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. اب وہ آرمی چیف نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک ٹریلر تھا اور ہم پوری فلم دکھائیں گے، تو سوال تو ان سے بنتا ہے کہ پوری فلم کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے 7 جہاز گرائے، آپ کتنے، آپ 50 جہاز گروا لیں گے. سو یہ دو اس وقت جو اپنے پولیٹیکل آڈینس کو اپیز کرنے کے لیے جو انڈین ملٹری جو کہ ایک پروفیشنل ملٹری ہونی چاہیے تھی، وہ ایک ہندوتوائزڈ سیفرونائزڈ ملٹری میں کنورٹ ہو چکی ہے. اب جب کوئی فوج ایک فیشسٹ نظریے کو سپورٹ کرنے میں یا ایک فیشسٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے اپنے پروفیشنلزم کو چھوڑ دے، جس طرح بھارتی فوج نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ ایک تو ڈینجرس بھی ہوتی ہے نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ لاجک کی بات کریں، اگر آپ عقل کی بات کریں، اگر آپ پروفیشنلزم کی بات کریں، تو جس طریقے کا سلوک بھارت کے ساتھ ہوا ان کے جو سندور تھا اس کے بعد، تو ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کوئی اور مس ایڈوینچر کریں گے. دس از ایبسولیوٹلی، ان کو اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. لیکن کیونکہ یہ ہندوتوائزڈ ہیں، کیونکہ یہ سیفرنائزڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لائلٹی دکھانی ہے نریندر مودی بچر آف گجرات کے ساتھ، بیکاز دے ہیو ٹو شو دیئر لائلٹی ٹو موہن بھگوت جو کہ کہتا ہے میں اکھنڈ بھارت بناؤں گا جس کے بارڈر آسٹریلیا تک جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی لائلٹی دکھانی ہے امت شاہ کے ساتھ جس کو کنیڈینز نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی لائلٹیز دکھانی ہے بلڈوزر جسٹس والے یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ. تو آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. And it is highly likely بالکل. اور اگر یہ تمام باتوں میں جیسے کہ حقیقت بھی ہے تو بھارت کی فوج کا پھر یہی اثر ہونا تھا جو کہ اس وقت ہوا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں سر، ہم کچھ بات کر لیتے ہیں غزہ امن منصوبے کے حوالے سے. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی امن منصوبہ ہے، اب وہ کتنی آپ کو حقیقت نظر آتی ہے کہ واقعی وہ امن لے کر آئے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حماس نے بھی اس منصوبے کو یکسر جو ہے وہ اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، روس اور چین نے بھی اس میں کوئی خاص جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں جتنے بھی آپ کا غزہ کا جو ایشو ہے یا فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ 80 سال پرانا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی اگر آپ پیچھے لے جائیں تقریباً 100 سال پہلے اس مسئلے کی بنیاد، اس کو یہ آکوپیشن کو کریٹ کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی 1895 میں تھیوڈور ہرزل نے ڈالی. اب یہ مسئلہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ہم لوگوں کا پرابلم جنرلی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو یا اوور کمپلیکیٹ کرتے ہیں یا اوور سمپلیفائی کرتے ہیں. جب غزہ کے مسئلے کا یہ جو پیس پلان ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا اور اس کی تمام بات چیت ہو رہی تھی، تو اس وقت پوری مسلم دنیا کی، غزہ کے لوگوں کی، ویسٹ بینک کے لوگوں کی، پورے مسلم ورلڈ کا کنسنسس اس بات پہ تھا کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک سیز فائر اچیو کرنا ہے، کیونکہ وہ پہلے جینوسائیڈ تھا، انسانی جانوں کو بے دردی کے ساتھ معصوم عورتوں بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، غزہ میں کارپیٹ بامبنگ کی گئی، اور اس کے بعد 3 سے 4 نیوکلیئر بامز جتنا بارود غزہ کے جیسے چھوٹے سے علاقے پہ استعمال کیا گیا، اور اب پھر اس کے ٹوورڈز دی اینڈ فوڈ جینوسائیڈ شروع ہو گیا. سو بات یہ ہوئی تھی کہ مسلمز جو ہیں وہ کوئی ایسا ارینجمنٹ لے کے آئیں گے جس سے غزہ کے اندر سیز فائر اچیو ہو سکے، اور اس کے بعد جو ایڈ ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی خوراک ہے، پانی ہے، وہ اندر جا سکے. اب اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی دوران ایک اپنا یہ 20 پوائنٹس پیس پلان دیا. اب اس پیس پلان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل تھیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ان ایکسیپٹیبل تھیں. جس طرح عام طور پہ میں ہمیشہ اس بارے میں، اس معاہدے کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ساری چیزیں مسلمانوں کے فائدے میں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ صلاح الدین ایوبی نے تو نہیں دیا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے، امریکہ نے دیا، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں. بالکل اس میں احمد صاحب بالکل آپ نے درست کہا کہ تمام نکات جو ہیں وہ تو کسی ایک طرف نہیں ہوتے، لیکن حماس کا یہ خیال ہے کہ اس امن منصوبے میں جو ہے
وہ غزہ کی عوام کے لیے جو ہے، فلسطین کی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، یہ خطے میں ہم آتا ہے یا نہیں آتا. فی الحال جی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.